नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। मुअज़्ज़ज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरत तौबा की आयत नंबर 60। पीछे क्या था, यानी ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे सदक़ात के बारे में कि आप हमें बताएं ये सदक़ात आखिर कहाँ जाते हैं। तो फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम शख्सियत जो हो उसको भी लोग नहीं छोड़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई करीम व नफ्स इंसान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत पर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि आखिर सदक़ात कहाँ जाते हैं। तो अल्लाह ताला इनको जवाब दे रहे हैं कि अगर अल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये अल्लाह के रसूल के ऊपर खुश हो जाते, जो आप ने इन्हें दिया था इस पर राज़ी हो जाते, तो यानी अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज़्यादा नवाज देता। लेकिन अब चूँकि इन्होंने इतना बड़ा अल्लाह के रसूल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, तो अल्लाह ने बताया कि ये सदक़ात कहाँ जाते हैं। इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई, बेशक ये सदक़ात तो उन गरीबों के लिए हैं, वल मसाकीनी, और ये गुर्बत से भी बड़ी यानी बेचारगी लाचार, ये गुर्बत से भी ज़्यादा आगे लोगों के लिए हैं जो बेचारगी में पड़े हुए हैं, इंतहाई मुफलिस हैं, उनके लिए हैं। आमिलीना अलैहा, और इस नज़म पर मामूर सियासी इखराजात के लिए हैं। वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, और दिलों को जोड़ने के लिए यानी दीन इस्लाम से उनके अंदर मोहब्बत डालने के लिए, उनको उनके दिलों को दीन से जोड़ने के लिए हैं। वाफिरिका भी, और ग़ुलामी से निजात के लिए हैं, यानी ग़ुलामों को हर हाल में ख़त्म करना है, ग़ुलामी का इदारा, ग़ुलामी से निजात के लिए हैं। वलगारिमीना, और कर्ज़दारों के कर्ज़ उतारने के लिए, के ऊपर कोई तवान आ जाए, कोई ऐसी परेशानी आ जाए तो उनके लिए हैं। वाफ़ी सबीलिल्लाही, और अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए, यानी अल्लाह की मस्जिदें वग़ैरह। वब्नि सबीली, और मुसाफिरों के लिए हैं, जैसे कि सराय पुल मुसाफिर खाने बनाने के लिए। फ़रीज़त मिनल्लाह, ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हिस्से हैं। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला ने इन्हें जवाब दिया कि ये कहाँ खर्च हो रहे हैं। अब ये इतनी बड़ी यानी क़ियादत अल्लाह के रसूल के ऊपर भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाए। अब अल्लाह आगे फरमा रहे हैं, वमिनहुमुल्लज़ीना युज़ून नबिय्या, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अज़ियत तकलीफ़ पहुँचाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। व यक़ूलून, और कहते हैं, हुवा उज़ुन, के नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी निर्रे कान हैं, यानी कानों के कच्चे हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस क़ियादत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस करीम व नफ्सी को कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की बात सुन लेते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का मसला हल करने के लिए उसकी बात तवज्जो से सुनते, तो ये कहते थे कि नौज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख़िलाफ़ यानी ये बातें सुन रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल के बारे में कहते कि हुवा उज़ुन, ये कानों के कच्चे हैं। कुल कह दीजिए उज़ुनु खैर लकुम, अगर वो कानों के कच्चे हैं तो इसमें तुम्हारे लिए बेहतरी है। युमिनु बिल्लाही, वो ईमान रखता है नबी अल्लाह पर। व युमिनु लिल मोमिनीना, और एतबार करता है, यकीन करता है मोमिनीन पर। व रहमतुन लिल्लज़ीना आमनु, और सरापा रहमत है उन लोगों के लिए जो ईमान वाले हैं, मिनकुम तुम में से। वल्लज़ीना युज़ूना, और वो लोग जो अज़ियत या तकलीफ़ पहुँचाते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। सूरत तौबा ख़ास तौर पर आखिरी मरहले यानी क़यामत को बयान करती है। ये क़यामत सुग़रा की सूरत थी। जिन्होंने भी बगावत की तो अल्लाह ताला अब इन सरकशों को इस सूरत में सज़ा दी जा रही है। अब इन्होंने क्या किया, इस पर मुनाफिकीन के एतराज़ात थे जिनका अल्लाह ताला ने इन आयात में जवाब दिया। अब ये मजलिसी अदाब के बाज़ पहलू पे भी गलत बयानी करते थे और कहते थे कि ये शख्स तो सरापा कान है, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसीरत से आरी हैं, यानी कि इसका अच्छा पहलू छोड़कर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे पहलू से देखते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर अलग दूसरों की बात क्यों सुन लेते हैं, क्योंकि अब सियासी और समाजी तब्दीली आ चुकी थी। तो अब ये की करीम व नफ्सी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा रहे थे। या हलिफूना बिल्लाहि लाकुम, ये कस्में खाते हैं मोमनो तुम्हारे सामने, ले युरज़ूकुम, ताकि ये तुम्हें राज़ी कर सकें। वल्लाहु व रसूलहु, अल्लाह और उसका रसूल अहक़ को ज़्यादा हक़ रखता है। अन युरज़ूहु, कि ये उसे राज़ी करें, इन कानू मुमिनीन, अगर ये मोमिन हैं।
یعنی یہ مسلمانوں کے پاس جاتے تھے کہ ہم نے کون سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر یعنی وفاداری نہیں کی، ہم نے تو ہمیشہ ہی ان کا کہنا مانا ہے، ہم تو وفادار ہیں، لیکن پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کون ڈال جاتا ہے باتیں۔ یہ مسلمانوں سے اس طرح باتیں کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمہیں مومنو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حق رکھتا ہے کہ یہ انہیں راضی کریں اگر یہ واقعی مومن ہیں۔ علم یا علمو، کیا یہ کوئی نئی بات ہے، یعنی کیا یہ لوگ نہیں جانتے، انہو من یحادد اللہ، جو بھی مخالفت کرے گا اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جہنم، پس اس کے لیے جہنم کی آگ ہوگی، خالداً فیہا، وہ ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ یعنی مخالفت کیوں کرے گا، کیوں کر رہے ہیں یہ؟ جھوٹ موٹ کی نمازیں کیا انہیں بچا لیں گی؟ اب انہیں جھوٹ موٹ کی نمازیں بچانے والی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دل میں مخالفت کی۔ یہ زہری ان کا جو بھی حلیہ تھا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یہاں تو زہر اپنے سے بچ جائیں گے، لیکن یہ جان لیں کہ آگے کیا ہے، آگے باطنی حساب ہونا ہے، جس کے لیے ان کے لیے جہنم کی آگ بھڑکا دی گئی ہے، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ذالک الخزی العظیم، یہ ایک بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ یحذر المنافقون، یہ ڈر رہے ہیں منافق، ان تنزل علیہم، کہ نہ نازل ہو جائے ان مومنوں پر، یعنی علیہم ان کے خلاف، سورۃ، کوئی ایسی سورت، تنبئہم، جو نہ صرف نازل ہوگی بلکہ بتا دے گی، یعنی پڑھ کر سنا بھی دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے حال لوگوں کے سامنے۔ یعنی یہ منافق جانچ گئے تھے کہ اللہ کا اب جو رویہ ہے، لب و لہجہ ہے، وہ بدلا ہوا ہے۔ یہ جان گئے تھے کہ اب ہمارے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایسی صورت نہ نازل ہو جائے جو ان کے اندرونی حالات کے بارے میں نہ صرف نازل ہوگی بلکہ بتا بھی دی جائے گی کھول کے کہ ان کے دلوں کے اندر کس طرح منافقت بھڑک رہی ہے۔ قُلْ اسْتُہْزِئُوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑا لو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ ظاہر کرنے والا ہے وہ چیز جس سے تم ڈر رہے ہو۔ یعنی اب تمہارے آخری وقت آ چکا ہے، اب تک اللہ نے یعنی تمہیں عیاں نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں کھول کے بیان کر دے گا تمہارے اندرونی حالات جس سے تم ڈر رہے ہو۔ والا ان سألتہم، اور اگر تم ان سے پوچھو، لا یقولن، تو یہ ضرور کہیں گے، انما کننا نخوض ونلعب، کہ ہم تو یعنی کھیل تماشا یا ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ یعنی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ تم نے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے سنگین الزامات لگائے صدقات اور خیرات کے بارے میں، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق یعنی کر رہے تھے، آپ سیریس کیوں ہو گئے ہیں؟ قول، ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آپ باللہ، کے اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم ہنسی مذاق کرتے ہو، ہنستے ہو۔ لا تعتذروا، مت عذر بہانے پیش کرو، قد کفرتم، یقیناً تم کفر کر چکے ہو، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، یعنی تم لوگوں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہو، ایمان لائے تھے، تم نے بد عہدی کی ہے، اے منافقو، اب تم جتنے بھی عذر بہانے تراشو، تم چونکہ کفر کر چکے ہو ایمان لانے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگا کے، ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم معاف کر دیں ایک جماعت کو تم میں سے، نعذب طائفتم، ہم عذاب دیں گے ایک دوسرے گروہ کو، بانہم کانوا مجرمین، اس وجہ سے کیونکہ یہ مجرم ہیں۔ یعنی یہود کے جو بڑے لیڈر تھے وہ انہیں اکساتے تھے ان منافقوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ایک گروہ کچھ جن کے قاعدے اور قانون کے مطابق اللہ دیکھے گا، اگر ایک گروہ کو معاف کرے گا تو دوسرے یہ ان کے جو لیڈر تھے، کعب بن اشرف، ابو رافع، ان کو تو اللہ دردناک عذاب دے گا کیونکہ انہوں نے جرم کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ المنافقون والمنافقات، بے شک منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ یامرون بالمنکر، یہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں برائی کی، وینہون عن المعروف، اور روکتے ہیں نیک کاموں سے، منع کرتے ہیں نیک کاموں سے، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو ہر خیر سے، ہر بھلائی سے روک لیتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ناسوا اللہ، پس یہ لوگ بھول گئے اللہ کو، فناسیہم، پس اللہ نے بھی انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔
وہ کس طرح، یعنی جب لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ کیا کرتا ہے، اللہ ان سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے، ان سے ہر خیر کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، دراصل اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک یہ منافق نافرمان ہیں، بد عہد ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی ہے۔ وعد اللہ المنافقین، اللہ کا وعدہ ہے ان منافقین سے، منافق مردوں سے، والمنافقات اور منافق عورتوں سے، والکفارہ اور کافروں سے، نارا جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، ہے یا حسبہم، یہی جہنم ان کے لیے کافی ہوگی، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، ان پر لعنت ہوگی اللہ کی، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے دائمی ہمیشہ رہنے والا عذاب ہوگا، کیونکہ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا انہوں نے ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا اور یہ بد عہد ہو گئے، اللہ کے رسول سے عہد توڑ دیے، انہوں نے بد عہدی کی، اس لیے اللہ نے ان سے رحمت کے ہاتھ کھینچ لیے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، کانوا اشد منکم، وہ تم سے زیادہ تھے، قوتم طاقت میں بھی، و اکثر اموالم، اور مال میں بھی تم سے زیادہ تھے، و اولاد، اور اولاد میں بھی تم سے زیادہ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، فاستمتعتم بخلاقکم، جس طرح تم نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، کما استمتع الذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم، جنہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھایا، وخذتم، اور تم بھی پڑے ہوئے ہو کھیل تماشے میں، کالذی خاضوا، جس طرح وہ لوگ پڑے ہوئے تھے، اولئک حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے ضائع ہو جائیں گے اعمال، فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والآخرت، اور آخرت میں، واولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارے میں ہوں گے، جن کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جھوٹی موٹی نمازیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات جو انہوں نے دیے تھے، چونکہ انسان جب بڑے جرم کے اوپر آ جاتا ہے، یعنی اتنے بڑے جرائم کے اوپر ڈٹ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی جو باقی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ضائع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی نیک عمل کیے تھے وہ اللہ فرماتے ہیں سارے ضائع ہو جائیں گے، اور یہ آخرت میں ہوں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ الم یاتہم نبأ الذین، کیا ان کے پاس نہیں آئی خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہاں اللہ فہرست بتا رہے ہیں قوموں کی، کہ کیا ان کے پاس ان قوموں کی، ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، جیسے قوم نوح، و عاد و سمود، قوم عاد اور قوم سمود، و قوم ابراہیم، اور قوم ابراہیم، و اصحاب مدینہ، اور مدین والے، والمؤتفقات، اور الٹی ہوئی بستیوں والے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قوم تھی اس کے اوپر بھی عذاب بتا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ کو چھوڑ کر آئے تھے تو ان کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی ایک جگہ پر آیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آئی ہیں، اور جو قوم شعیب تھی مدین والے، اور والمؤتفقاتی یعنی قوم لوط، الٹی ہوئی بستیوں والے، آتاتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس آئے تھے ان کے رسول، فما کان اللہ لیظلمہم، نہیں تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، خود ہی جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو پھر اللہ نے بھی انہیں عذاب دیا۔ والمؤمنون، اللہ فرماتے ہیں یہ تو تھے ایسے منافق اور برے لوگ جو جہنم میں جلیں گے، اس کے برعکس وہ لوگ، والمؤمنون والمؤمنات، اور جو مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یامرون بالمعروف، یہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں نیک کاموں کی، وینہون عن المنکر، اور رکے رہتے ہیں برے کاموں سے، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ، اور یہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ رحم کر دیں ان پر، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ مومن ایسے ہی قائم رہے تو ہو سکتا ہے اللہ بھی ان پر رحم کر دے۔
اور چونکہ اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے، جنت کا تجری جاری ہوں گی، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، ومساکین طیبات، ان کے لیے پاکیزہ گھر ہوں گے، فی جنت عدن، ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی، ورضوان من اللہ اکبر، اور سب سے بڑی کہ اللہ کی خوشنودی ہوگی جو سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہوگا جو سب سے بڑی چیز ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی انسان کیا کرتا ہے؟ جینے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، جینے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہاں ہم جینے کا سامان کر رہے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، یہ کمرہ امتحان ہے، اس کمرے میں ہر ایک کا امتحان مختلف طریقے سے ہو رہا ہے، اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاؤ تو آگے کیا ہوگی؟ ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی، ہمیشہ رہنے والا گھر ہوگا، اور جنت کا مل جانا بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں منافقوں، تم لوگوں نے رسول کے ساتھ کیا کیا، اپنے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ دوسری طرف یہ مومن ہیں جو خالص ہیں، جو مخلص ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، ان کے لیے کیا ہوگی؟ یہ جنت کی خوشخبری ہے جو انہیں زندگی میں ہی مل گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔